अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर। मैं मोहम्मद मालिक। 2024 खत्म होने को है, बस एक आध दिन की बात रह गई है। सबसे बड़े दो ही सब्जेक्ट चल रहे थे। डायलॉग क्या बनेगा जो पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान में शुरू हो रहा है। 2 जनवरी को रिटर्न उनके आ जाएंगी अपनी डिमांड्स, उस पर बातचीत चलेगी। जो एक साइड पे साथ ही सिविल डिसोबीडियंस, आई डोंट नो सिविल डिसोबीडियंस क्यों कहते हैं, बिकॉज वो तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की भी है कि आप रेमिटेंसेस रोक दें या कम कर दें, बट एनीवे वो भी पैरेलल चल रही है। लेकिन और तीसरा, क्या इमरान खान रहा होंगे 2025 में या नहीं रहा होंगे, और होंगे तो किन बेसिस पे होंगे, क्या टर्म्स होंगी, कोई डील होगी व्हाटएवर। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी तो एक और बड़ा सीरियस एक एंगल आ गया जब अभी ताज़ा तरीन अपनी प्रेसर के अंदर DGISP जनरल शरीफ ने कुछ बड़ी सख्त बातें की। एक तो जो उनके रेफरेंसेस थे टू PTI और 9 मई, उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज ये सामने आ रहा है कि अगरचे ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की रज़ा के बगैर या मंशा के बगैर ऐसे डायलॉग इनिशिएट करे, पर एट द सेम टाइम जितनी सख्त ज़बान आई है उससे ये लगता है कि शायद ये एक मैक्सिमम खानापुरी है, क्या है, बिकॉज ज़बान बहुत सख्त है। वो भी अभी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन साथ ही एक बहुत सीरियस इल्ज़ाम आया है। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला, एक बड़ा सीरियस स्पाइक है टेररिज्म के वाक़यात के अंदर, और बहुत ज़्यादा शहादतें हो रही हैं हमारे जवानों की, लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों की, सिविलियंस की। जो ये टेररिस्ट हैं उनका भी ये साल बड़ा भारी है, उन पे हाईएस्ट एवर नंबर मारे भी गए हैं। लेकिन जब DGISP साहब ने ये कहा कि ये सारा नतीजा उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइक मिला जब 2021 में इन टेररिस्टों को रीसेटल किया गया एक मुआहदे के तहत। ये इशू इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को बड़ी क्लोजली फॉलो करता रहा हूँ, बिकॉज मेरी बड़ी हार्ड लाइन थी टेररिस्ट के ऊपर। और आपको याद होगा मेरा एक इंटरव्यू था इमरान खान साहब के साथ, उसमें भी थोड़ी सी तलखी हो गई थी इस बात पे। वो ज़रा सॉफ्ट अप्रोच रख रहे थे उनके, और वो उनका आज भी आर्गूमेंट यही है कि डायलॉग्स ही नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही इलाज, और आज भी उन्होंने जेल में बात करते हुए यही बात दोहराई है। बट हैविंग सेड दैट, ये कहना कि ये सारा फैसला शायद इमरान खान की गवर्नमेंट के करके सेटल कर दिया, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और उसकी वजह भी है। उस वक्त की जो टॉप मिलिट्री क़यादत थी, उनसे मैंने उस ज़माने में बार बार ये सवाल पूछता था। जब ये बात उठी तो वहाँ से एक सवाल होता था कि एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ था, एक बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे थी, इब्तदाइया था, अभी तो एग्रीमेंट होने थे, अभी तो हमारे एंड पे तय पा रहे थे। और ये जो कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस भी है इस वक्त आपके सामने लाना ज़रूरी है। जब ये सजेशन आई और इमरान खान की गवर्नमेंट इसको देख रहे थे कि क्या किया जाए, तो पहले ये मामला कैबिनेट के सामने पेश किया गया कि अगर रीसेटलमेंट की जाए, फिल्टरिंग करके सब कुछ किया जाए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। उस तक हमें पता लगा कि कैबिनेट में सिर्फ मुराद सईद ने इसकी मुखालफत की, बाकी लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल इस पर जाना चाहिए मामला। वहाँ से बात निकली तो कैबिनेट की बात कि ये मामले को ले जाएं आप डिफेंस, जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस है, उसमें लाया जाए ताकि एक ब्रॉडर डिस्कशन हो। फिर ये मामला एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, और आपको याद होगा इसमें तमाम लोगों ने तकरीर की। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर थी, वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी बोले, ख्वाजा आसिफ साहब बोले, शहबाज शरीफ साहब बोले, एवरीबडी स्पोक देयर माइंड। और वहाँ पे भी एक बंदे ने मुखालफत की, उसका नाम मोहसिन दावर था, वो हर किस्म की सेटलमेंट के ख़िलाफ़ था। वहाँ पे काफ़ी जब डिबेट हो गई, उसके बाद ये मसला वापस कैबिनेट में गया, और कैबिनेट के अंदर फिर इस पर दोबारा बहस हुई, और फिर लास्ट इतलात आने तक तब ये तय हो गया, और फिर ये हुआ कि जी अब इसको नेगोशिएट किया जाए और अब तय किया जाए कि किन शराइत पे लोग आएंगे। उस वक्त की जो टॉप 3 मिलिट्री क़यादत थी, मैंने उनसे जब बारहा पूछा कि जी हम सुन रहे हैं कोई 4000 या 5000 लोगों को रीसेटल किया गया, तो उन्होंने बार कैटेगोरिक लिखा ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत है, अभी प्लान बन रहा है, बिकॉज निगोशिएटेड सेटलमेंट का है, कोई वापस नहीं आया। और एक बात और कही कि उन्होंने कहा जी जब रद्दुल फसाद के बाद कुछ लोग रीसेटल किए गए, वो काफ़ी बड़ी तादाद में रीसेटल किए गए, वो डिस्प्लेस ख़ानदान थे, वो फैमिलीज़ थी, और उनका एक पूरा फिल्टरिंग प्रोसेस था जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविल इंटेलिजेंस, इन तमाम ने उसकी फिल्टरिंग वगैरह की थी। और ये बात जहन मानता भी नहीं है कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, जो एक डिफेंस का इशू हो, उस पर इमरान खान या कोई और भी, कोई और सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अकेले अपने तय इतना बड़ा फैसला कर ले कि एक तरफ जंग चल रही है, एक तरफ शहादतें हो रही हैं,
اور وہ سویلین گورنمنٹ اٹھا کے 5,000 یا 10,000 بندے لا کے ری سیٹل کر دے. جو بھی ہوگا یہ اس میں ڈیفنس کے لوگ, فوج کی قیادت اور ٹاپ سول قیادت, ان کا ڈیفینیٹلی اکٹھے ہونا ضروری ہے, ورنہ ہو نہیں سکتا. نہ 75 سال میں ہوا ہے نہ ہوگا. اور بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اس وقت میرے سے شیئر کی کسی نے کہ جب یہ تمام باتیں چیزیں ہو گئیں اور پروسیس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر ہنا ربانی خان صاحبہ نے بھی اس وقت کہ آرمی چیف کو ایڈوائز کیا کہ جس تمام کے اوپر آپ ایک سویلین اوور سائٹ ضرور رکھیے گا, اس پہ سویلین بیوروکریسی بھی ہو, پولیٹیشنز بھی ہوں, اور یہ تمام چیزیں طے پا گئی تھیں. بٹ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاید لوگ آ گئے ہیں اور ان کی ری سیٹلمنٹ ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ وی وڈ لائک کہ گورنمنٹ بھی ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی اس بحث پہ چلیں. یہ کافی ایک سیریس سبجیکٹ ہے. سب سے پہلے میں اس کو لینا چاہوں گا آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فیڈرل منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے. تھینک یو ویری مچ مصدق صاحب آپ کا. ہمیں فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور اس وقت یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹر بھی تھے. تو پہلے تو ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا بات کی ہے جنرل شریف صاحب نے ابھی اسی ایشو کے اوپر, یہ جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا ایشو ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی, اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے, اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر, سیاسی شخصیت یہ کہے, ایسی شخصیت ہو کہ صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے, جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے, ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے, اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی, اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے, کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی, ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا گیا. اس پہ ابھی ایک میڈیا سے بات کرتے ہیں, ان کا بیان بھی سن لیں. وہ بھی فارمر منسٹر تھی, ذرا ان کو بھی سنا دیجیے. جنرل باجوہ نے یہ سجیشن دی تھی ہماری ایک کابینہ کی, اور اس میں کیبنٹ ممبرز اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے ٹرائبل ایریاز کے, ان کو بھی بلایا گیا, اور ساتھ جنرل فیض بھی تھے ادھر. تو یہ ڈسکشن ہوئی اور فیصلہ واضح طور پہ تھا کہ کوئی ڈائیلاگ اور ری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ کنسنسس نہیں بنے گا الیکٹڈ لوگوں کا اور ملٹری کا. تو ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی کے ممبران اس ایریا کے ایم این ایز تھے, اور خاص کر وہ جنہوں نے سوات میں برداشت کیا دہشت گردی کا, جنہوں نے سفر کیا دہشت گردی سے. یہ کمیٹی بنی تھی اور انہوں نے کنسنسس کرنا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈائیلاگ کہ نہیں, ری سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں, یہ باتیں ساری ہونی تھی. اس کے بعد ہماری حکومت کو ہٹایا گیا, اور یہ ملٹری کی پالیسی سجیشن اس وقت بھی تھا جس پہ ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی سویلین گورنمنٹ کی. لیٹ می میک اٹ کلیئر, کمیٹی تک سٹیج آیا تھا, اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو دیکھا ہے پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹس ہیں, محمد رانا ثناء اللہ یا کسی کی, اور یہ پروپوزل ادھر چلا گیا اور انہوں نے ڈائیلاگ شروع کی. تو یہ کلیریفیکیشن میں پھر سے دے رہی ہوں, یہ جو ہماری حکومت میں کیا بات ہوئی تھی اور کس طرح یہ آگے بڑھی تھی. جی ڈاکٹر مصدق, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. جہاں نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں, کشمیر ہمارا ہاسٹائل فرنٹیئر ہے, افغان انفارچونیٹلی ہمارا ہاسٹائل فرنٹیئر ہے, تمام وار ہے, یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہاں پہ وداؤٹ انٹیلیجنس یا فوج کی انپٹ کے بغیر تو ایمبیسیڈرز نہیں لگتے ان کی کلیئرنس کے بغیر ان ملکوں میں, تو وہاں سے اب ہزاروں لوگ واپس لے آئے گا کوئی سویلین گورنمنٹ. کوئی ثبوت ہے, کوئی بات نہیں کرتا, ہزاروں کی ہم بات سنتے ہیں, کہاں سیٹل ہوئے کہاں نہیں ہوئے, بیکاز یہ بڑا سیریس ایک ایلیگیشن ہے, اور جس کا انہوں نے کہا کہ جی اب خون سے ہم دھو رہے ہیں, اور یہ کوئی لائٹ بات نہیں ہے کہ ہمارے بچے شہید بھی ہو رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوا. ٹاپ فارمر آرمی قیادت اس ٹائم کی کہتی ہے کہ بالکل کوئی نہیں لایا گیا, سمپلی ابھی پریلیمنری ایگریمنٹ اپنی سائڈ پہ چیزیں طے ہوئی تھی, ابھی تو ان سے نیگوشیٹ ہونا تھا, ابھی تو ان سے چیزیں طے ہونی تھی افغانستان طالبان سے بھی, اور ان کے جو پروٹیکشن میں یہ سارے تھے خوارجی جو بیٹھے ہوئے تھے. تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ اگر ہزاروں لوگ آئے ہیں تو کہاں ہیں وہ لوگ؟
یہ وہ لوگ وہیں پر ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے جی. یعنی آپ نے رد الفساد کیا, آپ نے ایک اور کیمپین چلائی, بلینز آف ڈالرز خرچ دیے, بلینز آف روپیز نہیں, بلینز آف ڈالرز خرچے ان 2 کیمپینز پہ, رد الفساد اور ضرب عضب پہ, اور اس کے بعد سکون آ گیا. یعنی نہ صرف ان کو دھکیل کے باہر نکال دیا اور دہشت گردوں کو ختم کر دیا, بلکہ ان کے جو سلیپر سیل تھے, جو ان کے سپورٹرز تھے, ان سب کو ختم کر دیا, اور ملک میں کئی سال تک کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ جو دوبارہ دہشت گردی آنی شروع ہو گئی, یہ آخر کسی کے واپس آنے یا دوبارہ سے سلیپر سیل بننے کا نتیجہ تھا. پہلا نقطہ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے صاحب کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے اور چودھری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب, جو میرے ساتھ سینیٹر تھے, ان کو آن لائن لے لیں. ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز تھے وہ روز آ کے رونا دھونا کرتے تھے, اور ہمارے سامنے یہ رونا دھونا کرتے تھے کہ ڈرووز کے اندر واپس لا کے لوگوں کو آباد کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسی بدل گئی ہے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس وقت کے جو سینیٹرز تھے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے, ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں, بجائے اس کے کہ آپ آج بیٹھ کے مصدق صاحب آپ ہمیں دیکھیں, میں ڈاکٹر مصدق میں جنرلائز ٹرم میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. یا تو آپ مجھے کہیں کہ یار اس سینیٹر نے بات کر رہا ہوں جی, نہیں میں آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے وہ سینیٹرز ہیں تاکہ ہم کو بلا لیں گے. آپ ایسا کریں, اس وقت آن لائن لیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو, اگر آپ کر سکتے ہیں, وہ اگر وہ فارغ ہیں. یعنی آئی ایم ناٹ پٹنگ, ہم کوشش کرتے ہیں اگر مل جائے. لیکن جی کریں, کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا. ہمارے سامنے وہ لوگ آ کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن صدیق جو اصل سوال ہے, کیا پہلے کوئی بھی سیویلین گورنمنٹ, مالک صاحب میری بات سوال ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا چلیں, ہاں کر لیں. میں صرف ریلیٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہوا بھی ہے, کیا اگر یہ ہوا بھی ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام آباد کی کوئی بھی گورنمنٹ یہ آن اٹس اون امپلیمنٹ کر سکے؟ یہ تو سیریس ایک ملٹری, ٹیکٹیکل اور سیکیورٹی نیشنل ایشو ہے. اگر ڈیسیژن یہ ہوا بھی تھا تو سویلین گورنمنٹ تو اکیلے نہیں کر سکتی تھی, اس وقت کی فوجی قیادت بھی تو ہوگی نا صاحب. چلیے ایک بات تو کسی حد تک سیٹل ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو, کیونکہ ابھی تو ابتدائیے میں مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اور بالخصوص وہ جو آپ نے کلپ ڈاکٹر صاحبہ کا چلایا اس کے بعد. اب دوسری بات یہ ہے صاحب کہ اگر یہ ایسا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو یہ جو تمام اس وقت جھگڑا چل رہا ہے, جو فوج سے جھگڑا ہوا ہے, وہ کاہے کا جھگڑا ہے؟ یہ جنرل فیض والا جو سارا معاملہ تھا, جس وقت وہ ڈی جی آئے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ایک فوج کی طرف سے ایک آ رہا تھا آئیڈیا کہ ان کی جگہ ایک نئے ڈی جی آئے لائے جائیں, تو اس پہ جو جھگڑا ہوا تھا وہ کن باتوں پہ ہوا تھا, یہ میرے پاس اس کی تفاصیل نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو پالیسی جس کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں, اسی طرح کی پالیسی اور اس کے بیک فائر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی گفتگو چلی ہو اور سوچا ہو کہ آئی ایس آئی جو ان تمام چیزوں کو کمانڈ کرتی ہے, جو تو پاکستان کے ایکسٹرنل میٹرز کے اوپر بھی دیکھتی ہے, گہری نظر رکھتی ہے, انہوں نے جب یہ ایک خاص انداز میں پالیسی چل رہی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہو کہ یہ رکے, اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ درخواست کی گئی ہو, اور ہو سکتا ہے یہ وہ بنیاد بنی ہو, یا بہت سی بنیادیں جو تھیں ان میں سے ایک بنیاد ہو جس کی وجہ سے خان صاحب کا اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف سے جھگڑا شروع ہوا یا جھگڑا چلتا رہا. مگر تیسری جو اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مان بھی لیں یہ ساری بات, یہ جنرل باجوہ والے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت یہ تمام جو جنگجو, جنہیں کبھی ہم دہشت گرد کہتے ہیں, کبھی جہادی کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, جب 1990s میں عمران خان صاحب ان کی سپورٹ میں آرٹیکلز لکھ رہے تھے, 1990 کی دہائی میں انہوں نے پہلا سیٹ آف آرٹیکلز لکھے تھے, اس وقت بھی جنرل باجوہ ان سے لکھوا رہے تھے, اس وقت بھی جنرل باجوہ موجود تھے. جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے دفاتر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں کھلنے چاہیے, تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی جنرل باجوہ تھے جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. تو خان صاحب کا جو رومانس ہے, اور خان صاحب جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, ہم جنہیں اے پی ایس کے دہشت گرد جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا, شہید کیا,
ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کی وہ جو استانی تھی جو آپ کی ہمشیرہ میری ہمشیرہ کی طرح ہیں یا ہماری والدہ آپ کی والدہ کی طرح ہیں، ان پہ فاسفورس لگا کے انہیں آگ لگا دی. ہم نے ان کو دہشت گرد جانا اور بیانات بعد میں حکومت کی طرف سے یہ آتے رہے کہ یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے. بھائی کون سی ہماری ایسی ثقافت ہے جس میں اپنے ہی بچوں کو ہم شہید کرتے ہیں؟ چلیں let me get Fawad Chaudhary into the conversation also. آگ لگاتے ہیں. Let me get Fawad Chaudhary صاحب into the conversation. Fawad Chaudhary صاحب آپ بھی اس وقت فیڈرل منسٹر تھے اور بڑے کانفیڈنٹ تھے عمران خان صاحب کے تمام بڑے فیصلوں میں بھی شامل تھے. یہ کتنی صداقت ہے اس بات میں تھی آپ لوگوں نے ہزاروں نہیں تو چلیں سینکڑوں کہہ لیں لوگ ری سیٹل کیے اینڈ آن یور اون، اور یہ پیورلی اسلام آباد کا اپنے انیشیٹو تھا، اس لیے ساری ذمہ داری بھی آپ لوگوں پہ آتی ہے. اور ڈیتھ سیل میں سے میں معافی چاہتا ہوں، ڈیتھ سیل میں سے ایک ایسا شخص جسے سزائے موت ہو گئی تھی اسے کلیمنسی دے کے چھوڑا. سوری میں نے چودھری صاحب کی بات کاٹی. پہلے تو انفارچونیٹلی مالک صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے اور بڑی آپ کا انٹرو بھی فرینکلی حقائق سے بڑا دور تھا اور ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ آئیے مجھے پتہ لگا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے. دیکھیں ایسا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر بحث آپ اگر 1.5-2 گھنٹے پروگرام کرتے اور آپ کو پورا سمجھ آتی ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کافی عرصے سے فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کوئی دوست ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو اتنے عرصے سے شاید فالو نہیں کر رہے اور ان کو اس طرح سے معاملے کی جو نزاکت ہے اور پیچیدگی ہے شاید اس کا احساس جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا. آپ 9/11 ہوا، ہم تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ تھے، ہمیں زبردستی اس جنگ میں جانا پڑا. اس جنگ میں جب ہم گئے ہیں تو ہماری اپنی پاپولیشن ڈیوائیڈ ہو گئی. ہماری پاپولیشن ڈیوائیڈ ہوئی، ایک حقانیز کے ساتھ ایک گروپ چلا گیا، ایک گروپ جو تھا جس کو ہم نے گڈ طالبان بنایا. اب گڈ طالبان 2 طرح کے تھے. ایک گڈ طالبان تھے جو کہ ہماری فوج نے اس وقت جب پرویز مشرف صاحب تھے اورکزئی معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 3 معاہدے ہوئے تھے، ان میں سے سب سے پہلا اورکزئی معاہدہ تھا. اس کے نتیجے میں گڈ طالبان کریٹ کیے گئے اور القاعدہ اور جو طالبان کے سپورٹر تھے وہ بیڈ طالبان تھے، لیکن تھے وہ ہماری اپنی پاپولیشن کے لوگ. اس کے بعد ایک اور گروپ کریٹ کیا جو کہ ڈائریکٹلی CIA نے کریٹ کیا، جو کہ حامد کرزئی اور یہ بعد میں اشرف غنی، جس میں زیادہ PTM کے لوگ جو ہیں وہ لنک تھے. سو یہ 3 گروپس ہیں. اب آپ پہلے تو یہ سمجھیے جب یہ ہو گیا سارا، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ سجیشن نہ جنرل باجوہ صاحب کی تھی نہ یہ جب ہوا یہ طالبان واپس آیا. میں طالبان 2 میں آ گیا ہوں، پہلی جو کہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. طالبان 2 جب ہو گیا تو جی میں مکمل کر لوں مالک صاحب. حقانی جو ہیں، جو سراج الدین حقانی جو ہیں، انہوں نے جنرل فیض صاحب کے ساتھ یہ میسج بھیجا. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ جب آپ لوگوں نے وہاں پہ آپریشنز کیے ہیں تو یہ 30,000 پاکستانی ہے جو افغانستان میں آ گیا. اب آپ اس پاکستانی کو واپس ری سیٹل کریں. اچھا جنرل باجوہ صاحب نے اور عمران خان نے بالکل، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی باتوں میں بڑا وزن تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے ایک جنریشن سے تو پوری لڑائی لڑ لی ہے، تو کیا اب ہم اگلی جنریشن کے ساتھ بھی لڑائی کریں اور اس کو معاملے کو ہم نے سیٹل کیسے کرنا ہے. اچھا اب 2 پیچیدہ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گڈ طالبان جو ہم نے کریٹ، ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ مراد سعید نے مخالفت کی تھی. صرف مراد نے مخالفت نہیں کی تھی، ساری ہی KP مخالف تھا. مطلب محمود خان صاحب ہو گئے، نور اللہ قادری صاحب ہو گئے، کوئی بھی ان کو واپس لانے کے لیے PTI میں تیار نہیں تھا. اچھا عمران خان اینڈ جنرل باجوہ ارلیئر تھاٹ کہ یہ آسان ہے، ہم لے آئیں گے سیٹل کر دیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ چلے اگر ان کے گاؤں میں سیٹل نہ کریں کہیں اور سیٹل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم ہو جائیں گے، ہماری آنر کے خلاف ہے کہ ہم آئیں اور اپنے گاؤں میں نہ جائیں. آپ سمجھیے اب نہ یہ ایک مذہبی لڑائی رہ گئی ہے نہ ایک کوئی قومی لڑائی رہ گئی ہے. ناؤ اٹس اے ویری کمپلیکس ٹرائبل لڑائی جو کہ لوکل معاملات کے اوپر ہے، جس میں یہ 3 گروپ اب بٹے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے، یہ DGISPR کی آپ نے سٹیٹمنٹ چلائی، چونکہ وہ انجینئرنگ کور کے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ افغانستان کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے یا جو باقی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے شاید اس میں اس طرح انوالو نہ رہے ہوں. اگر وہ DGMO کے پاس جائیں
اور وہ ان کو بتائیں کہ یہ سارے فیصلے کیسے ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے, کیا ہوا, تو زیادہ بہتر ہوگا, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا, اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جو لوکل پاکستانی طالبان, آپ سمجھیے کہ جو گڈ طالبان پاکستان کے ہیں اور جو پاکستانی ہیں, وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہاں پہ جو حقانیز ہیں وہ پختون ولی کے جو پروسیس ہے, نہیں وہ وہیں پہ پہلے ادھر ہی آ جائے نا, جو آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں جی ہم ان کو سیٹل بھی نہیں ہونے دیں گے, پھر کیا ہوا؟ نہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری حکومت چلی گئی, اور یہ بحث چل رہی تھی ابھی جب عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو یہ علاقوں میں سیٹل نہ کریں, کہیں اور سیٹل کریں, تو اس کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو سیٹل ہونا ہے تو اپنے گاؤں میں ہونا ہے, ہم نے تو نہیں جانا, ورنہ ہم پخور ہو جائیں گے. بقول ایک مجھے نہیں پتا, بٹ پخور غالباً پشتوں میں ڈس آنریبل یا بغیرت اس قسم کی کوئی ٹرم ہے. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں, تو انہوں نے انکار کر دیا آنے سے. اچھا, اب یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا تو ہماری حکومت چلی گئی, اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور یہ سلسلہ ہے. لیکن دیکھیں سمپل بات ہے, یہ جو پاکستانی وہاں, اچھا اب اس میں سے 30,000 میں سے جو ہے وہ تقریباً 20,000 پلس جو ہے, فگرز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن جو ہمیں بتایا گیا جو میٹنگز میں تھا کہ 20-22,000 جو ہے وہ تو سویلین ہے, وہ تو بوڑھا ہے یا بچے ہیں, عورتیں ہیں. ہاں 8,000 کے قریب, 6-8,000 کے قریب فائٹر ہیں, اور ان فائٹر میں سوئسائڈ بامبرز بھی ہیں. اب یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں تو پرابلم ہے, لے کے نہ آئیں تو پھر بھی پرابلم ہے. آپ یہ ایک اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو. اور یہ جو اب ہو رہا ہے وہاں پر کہ 3 دھڑے ہیں, تین میں سے 2 دھڑے ان کے خلاف ہیں آنے کو, اور وہ ایک دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو واپس جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں, اپنی زمینیں کریں, یہ کریں وہ کریں. اور اب مجھے نہیں پتا لیٹسٹ کیا سچویشن ہے اور لیٹسٹ, لیکن آپ کا سٹانس یہی ہے نا, آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جب آپ ایگزیکٹلی یہی آپ کا سٹانس ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ میں تھے یہ کوئی چیز, کوئی بندہ نہیں آیا. جی ہاں, وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, بھی بہت سے سینسٹیو سوال ہم نے کرنے ہیں, جائیے گا ہمارے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مصدق مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے طالبان کو شروع میں 3 باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا جی یا آپ ان کو ریلوکیٹ کریں سرحد سے دور, ان کی فیملیز اور سب کو, یا ان سے سرنڈر ہتھیار پھینکوائیں, یا پھر پیچھے ہٹ جائیں. اور سرنڈرنگ کے ریلوکیشن کے اوپر پاکستان کی سطح تک بات بھی چلی تھی کہ 10 سے 15 بلین کا خرچہ ہوگا اور ہم دیں گے اور آپ ان کو ادھر کریں. لیکن وہ بھی چیز پھر آگے فلٹر آؤٹ ہو گئی. 32 ارب. اب کوشچن یہی ہے کہ اوکے, اب اگر ایشو یہ ہے کہ اتنے بڑے سیریس باتوں پہ اگر ہم کیجولی بات کر لیں گے کہ آگے کتنے چلے گے, کوئی تو نیومیریکل یا فیکچول کوئی تو پروف سامنے آنے چاہیے نا, تاکہ اگر ان لوگوں نے کیا ہے, وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی ہم نہیں لائے, ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہزاروں لے آئے, تو the truth must be somewhere in the middle at least. وہ تو اب آپ لوگ گورنمنٹ ہیں, آپ لوگ ہمیں کس طرح کیسے اس بات کو ہم جانے کہ کون آدھا سچ بول رہا ہے کون پورا جھوٹ بول رہا ہے, ہم کیسے جانیں؟ ان کو یقین بھی دلائیں, ان کو یقین دلائیں یہ گورنمنٹ ہے, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہم گورنمنٹ ہیں بھی نہیں بیچارے, نہیں ان کو یقین بھی نہیں آ رہا. جی مصدق دیکھیں, ایک تو جو سب سے بڑی اہم چیز جو ابھی تک کی گفتگو میں سیٹل ہوئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ چودھری صاحب کے مطابق DGISPR کو کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ وہ انجینئرنگ کور کے ہیں. ذرا چودھری صاحب کی باتیں سنیں آپ. ایک بندہ ہے جو فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کسی کور کو نہیں ریپرزینٹ کرتا. جب وہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو فوج کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے, اپنا ذاتی پیغام. فوج کے بڑے لاڈلے ہیں, ہمیں بڑے بتاتے ہیں, ہم بھی ڈاکٹر صاحب لاڈلے ہیں فوج کے, کوئی ایسی بات نہیں. بات تو آپ بات نہیں کرنے دے رہے, لیکن بہرحال میں آپ جتنی دفعہ روکیں گے میں دوبارہ سے شروع کروں گا, تو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. ایک تو چودھری صاحب نے یہ بات سیٹل کی کہ DGISPR کو کچھ پتا نہیں ہے, بالکل, کیونکہ وہ انجینئرنگ کور کے ہیں.
نہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ وہ ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ وہ جب بولتے ہیں تو ادارہ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سارا کچھ چودھری صاحب کو پتا ہے۔ گورنمنٹ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہیڈ تو چودھری یار گل کر لین دو، چودھری صاحب گل کر لین دو، چودھری صاحب گل کی اپنی کیپیسٹی ہے نا، کوئی بات نہیں، فواد بات کرنے دینا یار، کوئی بات پھر وہ دوبارہ شروع سے شروع ہو جائیں گے، بات کرنے کہہ دیں۔ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ ڈاکٹر صاحب پرسنلائز ہو جاتے ہیں نا، پرسنلائز ہو گئے ہیں، دل پہ لے گئے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں آپ میں نے یار آدھی بات کی ہے چودھری صاحب، ابھی تو آدھی بات کی ہے چودھری صاحب، بھائی مالک صاحب۔ اچھا مصدق پلیز کنٹینیو۔ ارے یار ہاں، کہ تو ایک تو میرا اس پروگرام کے ذریعے مجھے یہ لگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو چودھری صاحب کو ہونا چاہیے جنہیں سب کچھ پتا ہے، باقی تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مالک صاحب آپ 20 سال سے 30 سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں، حقانی کیا اور انٹرویو کیا اور طالبان کیا، اپنی جان پہ کھیل کے آپ یہ تمام دہشت گردی کے واقعات کو پوری زندگی آپ نے لگا دی، لیکن آپ کو کیا پتا آپ نے کیا غلط ابتدائیہ دے دیا، اور بالکل آپ کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کو کچھ پتا نہیں ہے، ایک آپ کو کچھ پتا نہیں، تو پروگرام بھی آپ ان کے حوالے کریں تاکہ یہ آج کے بعد یہ پروگرام چلایا کریں۔ ہاں تیسری بات انہوں نے صحیح کی کہ ڈاکٹر کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ میں مان لیتا ہوں، میں نے اتفاقاً کہا کہ فیض صاحب کا ہو سکتا ہے ایسے ہوا، اور انہوں نے کنفرم کر دیا کہ فیض صاحب یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ان کو سیٹل کیا جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو کچھ پتا نہیں۔ لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، چلیں میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں یہ، اور ہماری پارٹی میں تو یہ آتے نہیں تھے، نہیں تو میں کہتا ان کو وزیر لگا دیں، لیکن بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ اب یا تو ان کو لگایا جائے آپ کی جگہ اور یا لگایا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جگہ، کیونکہ صرف انہی کو معلوم ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے، آپ اپنی گفتگو میں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس وقت کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ، میں نے تو اس وجہ سے نام لیا کیونکہ سینٹ میں وہ ہیں، مگر ہم تینوں دوست ہیں آپس میں، آپ کو بھی پتا ہے کہ آباد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو خیبر پختونخوا کے لوگ تھے یہ اس وقت معترض تھے یا نہیں تھے۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے تمام خیبر پختونخوا کے لوگ معترض تھے، لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ کی بات سے ہم تھوڑی مان لیں گے۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور دہشت گردی اس کے بعد ہو رہی ہے، چلیے کسی کا بھی بھلے سے فیصلہ ہو، لیکن ایک پالیسی کے اندر کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ کہیں انہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں، ہماری بہنوں کو آگ لگائی ہے فاسفورس پھینک کے، اور اگلے دن ان کی آبادی کی باتیں شروع کر دیں، اور اگلے دن آپ کہیں بڑا کمپلیکس میٹر ہے، یہ اتنا کمپلیکس ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو کمپلیکسٹی سے باہر نکل کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان پہ کنسسٹنٹلی قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو، میں اس بات پہ بھی نہیں جاتا کہ چلیں عمران نے کیا ہے یا فوج نے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کی مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ تو مانے کہ یہ ایک انکنسسٹنٹ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ دہشت گردی کے خلاف ایک دفعہ تو کہہ دیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کو دوبارہ سے وہ لوگ جی کہیے یہ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ لوگ اتنے برے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کر دیا جس کو پاکستان آج اپنے خون سے دھو رہا ہے ان کی غلطیوں کو، پھر ان لوگوں نے May 9 کر دیا، اور اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے سخت القاب سے نوازا بھی ہے ان کو، پھر ان لوگوں سے ڈائلاگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈومیسٹک لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بالکل دشمن ہے آپ کے اندازے کے مطابق، تو پھر ان سے ڈائلاگز بھی کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی بھی وقت اس پوری گفتگو میں نہیں کہا کہ وہ طالبان یا وہ دہشت گرد جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں یا آگ لگائی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، میں نے بالکل یہ بات نہیں کہی، یہ آپ نے کہی ہے۔ نہیں، میں ری سیٹلمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ٹیررسٹ ری سیٹل کر دیے، اس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی آ گئی، تو یہی بیانیہ بن رہا ہے نا اب۔ تو اگر ان لوگوں نے دہشت گردی کو بھی، جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو اپنا نقطہ نظر آپ کو دے رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا، پلیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ سیاسی حریف ہیں، ان سے ہماری نوک جھوک بھی ہوتی ہے، ہم شام کو بیٹھ کے کافی بھی پیتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ صبح تو آپ بھی مالک صاحب کے پروگرام میں اتنی لڑائی کر رہے تھے، اب کافی کیوں پی رہے ہیں؟ بھائی ہمارے حریف ہیں مگر دوست تو ہیں ہماری، ان سے سیاسی ہیں چیزیں۔
اگر کسی جگہ پہ کچھ کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اگر کور کمانڈر کے گھر کو حقیقت میں آگ لگی ہے، اگر پشاور میں قلعے پہ حقیقت میں حملہ ہوا ہے، اگر شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کے سر کاٹ کے ان کو حقیقت میں پٹکا گیا ہے، اگر سرگودا کے اندر جہازوں کو آگ لگائی گئی ہے، اگر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو جن لوگوں نے کیا ان کو سزا تو دینی ہے. مگر ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ملک کے اندر سوئسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں اور آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، تو میں نے تو ایسا نہیں کہا. یہ چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، وہاں سے آئے ہیں لوگ. چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ خود کہتے ہیں، پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم انڈائریکٹلی ان سے ہی بات کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا تو لیٹسٹ ویو پوائنٹ بڑا سخت آ گیا آپ کے سامنے، مئی 9 کے اوپر بھی، اور نظر آ رہا ہے کہ آگے مقدمے چلنے بھی ہیں. انہوں نے ٹوٹل ڈسمس کر دیا ہے ملٹری ٹرائل سویلینس پہ ایشو. انہوں نے کہا کہ ہماری انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے ہمیں کوشر کر دیا ہوا ہے، تو بات ختم ہوگی، اور اگلے فیصلے بھی آئیں گے، تو وہ بھی ہو گیا. اب ٹیررزم کا بھی پالیسی کا سارا ملبہ آپ لوگوں پہ ڈل گیا ہے. یہ ڈائلاگ میں کچھ نکلے گا اب؟ اور کیا یہ گورنمنٹ اتنے سخت سٹانس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے، کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ کسی اور ڈائریکشن میں جائیں؟ پہلے تو پتہ نہیں ہے نا مالک، کہ دیکھیں یہ جو ڈائلاگ ہوا ہے یہ بھی تو ایک اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو اپنے پارلیمنٹ کے اندر 10 MNA جن کے اٹھا کے لے گئے اور ایک ایسے ہی کو چینج نہیں کر سکے، وہ میٹنگ کروا رہے ہیں حکومت کی اور اپوزیشن کی. اور پھر علی امین گنڈاپور جو کہ اشتہاری ہیں ٹیررزم کورٹ سے، ان کو اگلے دن جا کے 2.5 گھنٹے خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد آ کے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈائلاگ تو پس پردہ ہوا ہے نا، جس کے نتیجے میں یہ ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ DGISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے بہت ہرٹ ہوا ہے. اگرچہ انہوں نے اپنی بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ نیگوشیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے، بٹ الفاظی جو تھی اوور آل وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھی. اور الفاظی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پالیٹکس میں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ورڈز کیا یوز کر رہے ہیں ان کو جو ہے ایکسپلین کرنے میں. میرا خیال ہے انہوں نے نیگوشیشنز کی حمایت تو کی ہے، بٹ الفاظی ان کی آخر میں اس طرح کی ہو گئی کہ جس سے یہ سارا پروسیس جو ہے، جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان آیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہوگا، یہ 2 تاریخ کو جب بیٹھیں گے تو میری نظر میں یہ ہوگا کہ جو 700 پختون پکڑا گیا، جو غریب ترین آدمی، جن میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے بھی، جو ریڈیو والے اٹھا لیے یا بہت سارے ان کو پنجاب کی جیلوں میں جو ہے وہ دھکیل دیا، چونکہ وہ غریب ترین ہے، وکیل نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. حکومت ان کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر ان کو ریلیز کریں گے تو ٹمپریچر آپ نے ابھی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کا لیٹسٹ پوسٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے آپ کا الفاظ کا چناؤ کوئی آپ کو مروا نہ دے. آپ نے لکھا ہے ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں عمران خان سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مینج نہیں ہو رہے، اس کا نتیجہ تباہی ہی ہے. آپ نے کہا ہے خان صاحب سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا، وہ تو کہتے ہیں بالکل چیزیں آ رہی ہیں اور بالکل کلیش ہے. آپ تو مجھے لگتا ہے آپ نہ فارغ ہو جائیں سارے مسئلے میں. نہیں تو دیکھیں فارغ ہی ہے، پورا پاکستان سیاست میں تو فارغ ہی ہے، لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ تو ایک، میں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں نا 2-2.5 سال ہو گئے، یا تو آپ بنگلہ دیش بنا لیتے پاکستان کو، یا تو ہم ایک انقلاب لے کے آ جائیں، لاکھوں لوگ نکل آتے. وہ تو نہیں ہوا 2-2.5 سال میں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ 8 فروری بھی ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کی حد تک تو عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سٹریٹ کے اوپر آ کے فائٹ نہیں کرنے کے اس میں وہ بھی ویسے 1-2 سال اگر اور سچویشن چلی تو انفارچونیٹلی ہے، وہ بھی ہوگا تو بڑا بدقسمتی ہوگی نا. ملکوں میں اس کو انکریج تو نہیں کیا جا سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو 2025 ہے، مجھے وہ بھی کوئی بہتر ہوتے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ نہ تو ہمارے ایکسٹرنل حالات ہیں. میری نظر میں یہ جس طرح سے افغانستان کا ہم نے بارڈر کھول دیا ہے، اس سال آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈیا کا بارڈر بھی کھل جائے گا، کیونکہ مودی نے ریٹائر ہونا ہے اور اس نے کشمیر میں کوئی نہ کوئی پنگا لینا ہی لینا ہے. یہ بات آپ لکھ لیں. آپ کو 2025 میں رہائی نظر آ رہی ہے عمران خان کی؟
2025 میں عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ میرے یہ خیال ہے کہ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں کیا انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی تک تو جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے یورپی یونین نے کہا کہ آپ نے ملٹری کورٹس جو ہیں ان سے سزائیں نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے اگلے دن پھر 60 لوگوں کو جو ہے وہاں سے سزائیں ہو گئی. اور ابھی تک جو انٹرنیشنل برطانیہ کرے. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ایک کوئک سوال مصدق آپ سے، یس اور نو آنسر. کیا 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے؟ جی مجھے رہائی کا نہیں پتا، لیکن مجھے امید کا سال لگتا ہے. یہ جو ڈائلاگ شروع ہوا ہے اس سے راستے کھلیں گے، اس سے سیاست آگے بڑھے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی. میرے خیال میں وی آر ڈائریکشنلی ان دا رائٹ وے. ایک بات میں صرف کہوں گا کہ جو کرمنل کیسز ہیں، مثلا 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ ایک کرمنل کیس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو جوڑ دینا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے بحریہ. چلے وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. مصدق ایسے نہیں پوائنٹ میڈ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ذرا بات ہوگی شیخ وقاص صاحب سے کہ لیٹسٹ وہ ہمیں بتائیں کیا 2025 رہائی کا سال ہے یا نہیں عمران خان کا. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب اس سیگمنٹ میں بات کریں شیخ وقاص اکرم صاحب ہر ساتھ ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم سر. شیخ صاحب بڑی امیدیں ہمیں جاگ رہی تھیں کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، کہ بات چیت چلے گی. بڑی چیزیں سن رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بھی آفر ہوا، یہ بھی آفر ہو رہا ہے. بڑی امیدیں جاگ رہی تھیں. لیکن ابھی ڈی جی ایس پی ایس صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے، اس پہ ایک تو انہوں نے سارا طالبان والا ملبہ آپ لوگوں کو پہ ڈال دیا کہ جی لوگ ری سیٹل کروا دیا آپ لوگوں نے، اس کی وجہ سے اسپائک آیا. بٹ وہ ذرا سائڈ پہ کریں. پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی میں جب بات ہوئی تو اس پہ بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں آپ لوگوں کے بارے میں بات کی. obviously پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا بٹ ایوری بڈی نوز who he was talking about. وہ ذرا سن لیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ رویے اتنے ہی سخت ہیں تو یہ ڈائلاگز تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہے. لیکن سن لیں پہلے ذرا. جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نہ کے الزامات. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. جی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ والدین کو دیکھنا چاہیے کس طرح ان کے بچے استعمال ہو رہے ہیں، سیاسی مخصوص پروپیگنڈا، سارا کچھ کافی سخت. کچھ رہ گئے ان ٹاکس میں جب اتنے سنگین الزامات ہوں؟ یورپین یونین ان کے بھی الزامات اڑا کے انہوں نے باہر رکھے. انہوں نے کہا ہمیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہمارے ملٹری کورٹس کی ٹرانسپیرنسی اور میرٹ مانتا ہے. سو وہاں پہ تو رویے اور سخت ہیں. یہ ٹاکس میں کچھ رہ گیا اب؟ دیکھیں مالک بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کو جو قتال ہوا، اس کے بعد جو سچویشن اس ملک میں پیدا ہوئی اور ہونے جا رہی ہے، جہاں ادارے اور عوام آمنے سامنے حکومت کے اس آرٹیکل 245 کے نفاذ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اسے نفرت اور انتشار جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اور جس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو بھانپتے جانچتے ہوئے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی، جسے مذاکراتی کمیٹی کا نام ہم نے دیا. اور وہ ہینڈ پک تھی خان صاحب کی. حالانکہ قتال ہمارا ہوا، شہداء ہماری طرف سے تھے، پھر بھی خان صاحب نے پہل کی اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں، جو آگے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، جو وزیر اعظم ان کی ٹیم ہے، وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ادارے لڑتے رہیں، نفرت اتنی پھیل جائے، یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور کل چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کی طرف پہل کرتے ہیں. وہ ہم نے کر دی.
اب اس میں جو ریاکشن ڈی جی آئی ایس پی آر کا آیا ہے وہ بالکل انپروپریٹ تھا. ایک بریفنگ آپ دے رہے ہیں کسی اور حوالے سے، اور اس میں جب آپ 9 مئی کا ذکر اور پھر ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو آپ ترجمان ہیں، اور ترجمان آپ اس ملک کے سب سے بڑے دفاعی ادارے کے ہیں، اور بڑی غیر ذمہ دار قسم کی گفتگو کی. دفاعی ادارے کے ترجمان کو اس قسم کی دفاعی بریفنگ کے دوران کسی پولیٹیکل پارٹی پہ، اس پولیٹیکل پارٹی کی ایک صوبے کی حکومت پہ، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد عمران خان کی ذات پہ بھی الفاظ ہوئے جو آپ نے تو نہیں سنائے، وہ بالکل نامناسب تھا. ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دفاعی ادارے کے جو ترجمان ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے تو وہ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے کروڑوں نوجوان جو ہیں ان سے آپ ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہو جائیں. یعنی کہ اگر آپ کو اپنے الفاظ اور جذبات پہ قابو نہیں ہے تو آپ وہ بچے جو عمران خان کو قائد مانتے ہیں، عمران خان کے فلسفے پہ چلتے چلتے 26 کو یہاں آئے اور جانے دینے کو تیار تھے، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بالکل نامناسب تھا. یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ان کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیدھی سیدھی بات ہے، قبولیت نہیں ہے جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی قبولیت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور جب تک آئین کے مطابق جو عدالتیں اس ملک میں موجود ہے، جب تک وہ عدالتیں کسی کو سزا نہیں دے دیتی، پاکستان میں کسی کو بھی کسی کو دہشت گرد قرار دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو عدالتوں کا اختیار ہے. لیکن شیخ صاحب ایک بات انہوں نے ٹھیک کی نا، جب انہوں نے یہ بات کی، جب یہ بات ہو رہی تھی ٹیررزم کے اندر اسپائک کتنا سا آیا، سب کچھ آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی فوج کائنیٹک ایکشن کر کے جگہ تو کلیئر کر لیتی ہے، ری بلڈنگ نہیں، وہ تو کام ہے سویلین گورنمنٹ کا. گورننس کریں، ایجوکیشن دیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں. تو اس میں کلیئر اشارہ ہے کے پی کے بارے میں کہ جو علاقے کلیئر یہ فوج دیں، جب وہاں کے لوگوں کو آپ وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو وہ تو پھر ریکروٹمنٹ کی گراؤنڈز بن گئی نا. وہاں سے پھر لوگ ریکروٹ بھی ہوں گے، ٹیررسٹ ان کی کلنگ فیلڈز بنیں گی وہاں پہ. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ بری الذمہ آپ ٹوٹلی. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ان علاقوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے تو بہتر ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپریشنز ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر آتا ہو تو وہاں پہ یہ جو فنڈز آتے ہیں جو کے پی گورنمنٹ دیتی ہے ہمیشہ سے، وہ ہمارے جو لوگ وہاں آپریشن کرتے ہیں اس میں ان کی پوری ان پٹ ہوتی ہے، اور ان کے کہنے پہ بھی بہت سی جگہوں پہ چیزیں شروع کی جاتی ہیں. کے پی گورنمنٹ کے اگر فنڈ کا آپ حصہ دیکھ لیں جو آپریشن والے علاقوں میں استعمال ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلسل وہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں، مسلسل وہاں پہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اور یہ آپریشن کر کے تو کوئی وہاں سے کوئی چلے تو نہیں جاتے، یہ تو وہیں پہ ہوتے ہیں. اور ان کا مسلسل مداخلت سے مراد یہ ہے کہ مسلسل ان کی پریزنس ہے وہاں پہ. اور کے پی گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ ان کو سپورٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ کرم کا وہ سلسلہ لے رہے ہیں، اب یہ کرم کی جو روڈ ہے، کرم کی روڈ پہ تو یہ بڑا پرانا ایس او پی تھا کہ وہ جو کانوائز ہیں ان کو سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ کریں گے، کیا اسے کہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی آگے پیچھے گاڑیاں اور وہ لے کے چلیں گے. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ یہ ہوا ہے تو اور اس کے اوپر اس وقت تک جو جگہ لے کے چل رہے ہیں اور سیز فائر ہوا ہے وہ صرف کے پی گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن یہ گورنمنٹ کا بریک. لیکن اگر آپ ادھر کرم میں چلے گئے ہیں تو کرم کا تو پھر شیخ صاحب بڑا سیریس فیلئر آف گورنمنٹ ہے کہ 3 مہینے ہونے والے ہیں، 150 لوگ مر گئے ہیں، بچے کتنے مر گئے بیچارے دوائیوں کے بغیر. ایک سڑک جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کھول سکی، ایک راستہ نہیں کھول سکی. یہ اور 4 جرگے بیٹھے ہوئے ہیں. جرگے بیٹھنے کا مطلب تو ہے نا کہ گورننس فیل ہو گئی ہے. میں سر آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر 3 مہینے سے تھوڑا عرصہ ہوا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایک لینڈ فیوڈ تھا جو کہ ٹرن ہو گئی، جس کی ڈائمینشن سیکٹیرین میں آ گئی اور دونوں اطراف سے بندوں کی جانیں گئیں، وچ از سیڈ اینڈ انفارچونیٹ. اس میں اس وقت تک جب 22 تاریخ کو ہمارے وزراء اور ہمارے 4 ایم پی ایز وہاں پہ گئے، وہاں پہ جرگہ بیٹھا، اس جرگے کے اندر یاد رکھیے گا وہ جرگے میں صرف 2 سائڈیں نہیں بیٹھتی ہیں، وہ ان کی پرانی ٹریڈیشن ہے، روایت ہے. وہاں پہ فوجی افسران بھی اس جرگے میں تھے، پارٹیسپینٹ تھے، اس کے اندر لوکل انتظامیہ بھی تھی، اس میں ہمارے وزراء بھی تھے، اس میں اہل تشیع اہل سنت کے سب لوگ تھے. 22 کو وہ سیز فائر کروا کے وہاں سے اٹھے، لاشوں کا ایکسچینج، عورتوں کے ایکسچینج اور لڑائی بند کرا کے پھر آپ کو پتا ہے کہ 24 کو اسلام آباد، 27 کو واپس آئے جب چیف منسٹر. حالانکہ
टीयर गैस की वजह से तबीयत, आंखें सब 28 को ही फ्लू डाउन टू कुरम, खुद उस जगह में बैठे, उसमें भी सिक्योरिटी इदारों के लोग शामिल थे, इंतजामिया, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत। अब बात यह है सर कि जब वो 166 बंकर वहां पे मौजूद है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स वहां पे कंस्ट्रक्ट हो गए, उन इलाकों में कई दफा ऑपरेशन हो चुके। तो सर गवर्नमेंट को नहीं पता था जब बंकर बन रहे थे? बंकर बनने के बाद नजर आए थे इनको? जब बन रहे थे ओवर द इयर्स क्यों नहीं बोले? ये सर हाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये इदारे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की डोमेन नहीं है। आप इस चीजों को बड़ा बेहतर समझते हैं कि इन इदारों की मेजर सिक्योरिटी जो है वो इन्हीं सिक्योरिटी इदारों के जिम्मे है। वहां तो पुलिस और सूबाई हुकूमत एक हद तक फैसिलिटेट करती है। चले, ये तो आप ये कह रहे हैं कलेक्टिव फेलियर है। चले खैर शेख साहब बहुत शुक्रिया, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाटएवर दे कैन। ठीक, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं यही बात करूंगा कि ये जो अफगानिस्तान वाला इशू है रीसेटलिंग का, इसमें गवर्नमेंट को एक पूरी डिटेल्स देनी चाहिए, खुल के एक बार इस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अगर रशिया जाता है और सिक्योरिटी एजेंसीज के मशवरे लेके उसके बाद डिसाइड करता है, वहाँ दिल नहीं मानता कि इतना बड़ा फैसला कोई भी इस्लामाबाद में बैठा तनहा कर सकता है। पॉलिसीज बनती हैं, गलत भी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉलिसीज जब बने तो उनकी ओनरशिप लेनी चाहिए, फेल हो या कामयाब हो। ये नहीं हो सकता कि फेल्ड पॉलिसीज आप एक तरफ डाल दें और कामयाब पॉलिसीज का क्रेडिट कोई और लेता रहे। सच बोलना चाहिए गवर्नमेंट लोगों के साथ, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, वॉट एवर, कम अज़ कम सच तो बोलें, हमें बताएं तो सही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।